नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह आज हमारा जो है 19वां दिन है तफसीर कुरान कोर्स का। जो है काफ़ी लोग जो है मुस्तकिल माशाल्लाह से अटेंड कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे वो फिर ऑफलाइन करते हैं। क्विज़ेस जो हैं कुछ मेरे ख्याल में आपको 11 पारों तक के मिले हैं, बाकी भी इंशाल्लाह जल्द मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। आज जो है हमारी जो सूरह रूम से हमने आगाज़ करना था। सूरह अनकबूत हमने कल कर ली थी। सूरह रूम जो है ये भी इसका ज़माना जो है वो एग्जैक्टली हम जान सकते हैं। ये वही तीसरा दौर है नबी ज़माने का जिसमें ये सूरत नाजिल हुई, क्योंकि उसके बिल्कुल आगाज़ में ही एक वाक़या है जो जिसकी तरफ इशारा किया गया है कि रूमी मगलूब हो गए और कुछ अरसे बाद फिर वो गालिब आ जाएंगे और उस वक्त मुसलमानों को भी खुशी मिलेगी। तो ये बेसिकली एक पेशन गोई थी जो उस वक्त के हालात में की गई थी, और जिस हालात में ये पेशन गोई की गई थी उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था कि रूमी दोबारा से कभी रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं और दोबारा से अपनी जो खोई हुई पोजीशन है उसको हासिल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 6 नबी का ज़माना ना, जब हज़रत हफ्सा नाजिल हुई है तो उसके आसपास ये सूरत नाजिल हुई। अच्छा, उस वक्त जो है रूमी मगलूब इस तरह से हुए थे कि इनके हाँ तकरीबन समझ लें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 8 साल पहले का ये वाक़या है कि कैसे रोम जो है मारिस उसके खिलाफ बगावत होती है और एक शख्स जो है फोकास नामी उसके तख्त तख्त पर जो है काबिज हो जाता है और वो बड़ा जुल्म करता है। और इसका बदला लेने के लिए खुसरो परवेज़ जो है वो मैदान में उतरता है। यानी वो उसकी मारिस के साथ उसके अच्छे मरासिम थे खुसरो परवेज़ के। तो वो ये बहाना बनाता है कि मैं अपने जो दोस्त है और मेरा मोहसिन जो है उसके साथ जो जुल्म हुआ ज़्यादती हुई है मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। हालांकि इसका किसी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाद में जो है रूम के जो भी यानी अहले हल व अक़द जो होते हैं, जो मेन लोग होते हैं, वो जो है उसको बाद में हरकुल हरकल जो है उसको वहाँ का एक तरह से फरमानरवा बनाते हैं और वो इससे इक़्तिदार छीन लेता है। और इससे बदला ले लेता है अपने, यानी हमारे इसके कत्ल का बदला इससे चुका लिया जाता है। लेकिन बाद में समझ में आ जाता है कि खुसरो परवेज़ जो है वो उसके अज़ाइम कुछ और थे और वो इसको मजहबी जंग का एक तरह से लेबल देता है और इस तरीके से फिर अपनी जंग को आगे बढ़ाता है। और इसके लिए रोमन एम्पायर तैयार नहीं थी। ये पूरा इलाका जो है फतह करते करते वो इनकी जो मेन जगह जहाँ पे इनकी असली जो है सलीब रखी गई है बैतुल मक़दस के इलाके में, उसको भी ये फतह करता है ईरान। और 90,000 ईसाई उस शहर में उस दिन कत्ल हुए जिस दिन उन्होंने ये इलाका फतह किया। और वो जो असली सलीब जो थी जिसके ऊपर इनका गुमान था कि ईसा इस्लाम जो है उनको सूली चढ़ाया गया, वो भी वो लेके अपने पास चले गए। तो इस तरीके से यानी फतूहात करते करते इनका पूरे जो इलाके जब ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि जो हरकल था उसको बच के निकलना पड़ा, उतरा की तरफ चला गया था वो। तो ये जो सारा मामला उस वक्त हो चुका था जब ये सूरत नाजिल हुई, और बताया जा रहा है कि रोमी मगलूब तो हो गए हैं लेकिन फिर गालिब आ जाएंगे। हालांकि इस वक्त नज़र नहीं आ रहा था कि इस हालत से दोबारा ये कैसे रिकवर करेंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। लफ्ज़ आया है बिदई सिनीन, कुछ ही सालों में, तो चंद सालों के अंदर, यानी वो तकरीबन जो है 9-10 साल बनते हैं जिनके अंदर जो है ये पांसा पलट गया और रोमन्स जो हैं उन्होंने दोबारा से अपनी टेरिटरीज गेन कर ली। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि खुसरो परवेज़ जो है, आपको पता है कि वो मतलब कत्ल हो गया था, उसके बेटे भी कत्ल हो गए थे। उसके असर में वहाँ पे ही कोई जो है कोई कोई इनकलाब आ गया था वहाँ पर। तो तकरीबन जो है 18 उसके बच्चे थे जो उसके सामने कत्ल हुए, फिर वो भी कत्ल हो गया। तो इन्हीं वो सारा का सारा मामला ही वहाँ से बिल्कुल चेंज हो गया। उसका सारा जो मोमेंटम था वो चेंज हो गया और उसके बाद और जो हरकल था उसने दोबारा से टेरिटरीज गेन कर ली। तो ये सारा बेसिकली बताया जा रहा है कि उस वक्त जबकि कुरान ये पेशन गोई कर रहा था, उस वक्त कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था कि रोमन्स जो हैं दोबारा से गालिब आएंगे। या साथ एक और खुशखबरी भी थी कि जब रोमन्स गालिब आएंगे तो मुसलमानों को भी फतह हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी और हम देखते हैं कि ये खुशखबरी पूरी तरीके से हूबहू पूरी होती है। जैसे जैसे कैसर जो है वो अपने, यानी हरकल जो है या कैसर रोम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने टेरिटरीज को गेन कर रहा है, वैसे वैसे मुसलमानों को भी फतवाहत मिल रही हैं। यानी यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो हिजरत करते हैं, उसके बाद फिर बदर होती है, बदर के बाद फिर ओहद है, फिर यहाँ तक कि सुलह हुदैबिया तक का मामला है। तो मल्टीपल मार्के हैं ना, इस तरीके से उनके भी मार्के हैं
رومنس جو ہیں وہ اپنی ٹیریٹریز کو گین کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اس وقت جب کہ مسلمانوں کو یہاں پہ صلح حدیبیہ جیسی فتح مبین حاصل ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہاں پر یہ جو کیسر ہے یہ اپنا وہ جو سمجھ لیں کہ سلیب ہے اس کو دوبارہ سے ریکور کرتا ہے اور واپس ارض مقدس لے کے آ کے وہاں پہ نصب کرتا ہے۔ تو یعنی یہ بالکل ہو بہو جو ہے پیشن گوئی پوری ہوئی، اور یہ قرآن کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل بھی بن گئی اس وقت۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق جو تھے ان کو اتنا اس پہ یقین تھا رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے شرط بھی لگا دی تھی، ایک ابی بن خلف کے ساتھ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ انہوں نے 10 اونٹوں کی شرط لگائی تھی اور 3 سالوں کا کہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ نہیں، بڑھا دو اس کو، یعنی اس کی جو مدت ہے تقریباً 10 سال کر دو، اور جو ہے 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے 100 اونٹوں کی شرط لگا لی، اور پھر وہ شرط وہ جیتے بھی، لیکن بعد میں ظاہری بات ہے جو بھی اونٹ آئے ان کو صدقہ کر دیا گیا۔ یعنی اس وقت ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، شاید پہلے جو ہے جائز ہو، اب اس طرح کی جو ہے شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل شروع میں ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض وهم من بعده غلبهم سيغلبون فی بدء سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے لیے ہے جو کچھ پہلے بھی ہے جو کچھ بعد میں ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس دن جو ہے مومنین بھی خوش ہو جائیں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، وہ العزیز الرحیم، وہ عزت والا ہے اور رحیم ہے۔ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ظاہری چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور یعنی دنیاوی زندگی کے جو ظاہری پہلو ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ اصل ایسنس جو ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یعنی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فار سائٹڈنس ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم جو ہے اسیسمنٹ کرنے کے ٹولز ہونے چاہیے، کہ ہم جو ہے تقریباً 10 سال 20 سال 30 سال ڈاؤن دا لائن جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے۔ یہ فورکاسٹنگ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جتنی زیادہ اچھی طریقے سے آپ فورکاسٹنگ کریں گے اتنی اچھی طریقے سے آپ ڈیسیژنز لے سکتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا ٹول ہے جس کے ذریعے سے ویسٹ نے پوری دنیا پہ اپنی ہیجمنی قائم کی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسیسمنٹ کے ٹولز اچھے ہیں، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یا کم سے کم اندازہ ہوتا ہے ان کو، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں اگر ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ہم نے کیا ایکشن لینا ہے، اس سے بہتر طریقے سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 1 سال تک بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اگر آپ پوری امت مسلمہ میں دیکھیں تو یہ ایک وبا ہے، مطلب میں وبا سے کم نہیں اسے سمجھتا، کہ یہاں پہ کوئی بھی آرگنائزیشن، چاہے وہ ریاستی آرگنائزیشن ہو، اسٹیٹ آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ریلیجس آرگنائزیشنس ہو، ان کے ہاں تو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے ہی نہیں، مطلب سرے سے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہودیوں کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ہزار ہزار سال کی وہ پلاننگ کرتے تھے، 1000 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ وہ اگلے دن کی پلاننگ کا نہیں پتہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کسی بھی جو ریلیجس آرگنائزیشن ہے یا موومنٹ ہے، اس کے جو لیڈرز ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا پلان ہے 5 سال کا، آپ کا 10 سال کا پلان کیا ہے، اچھا آپ کا اگلے سال کا پلان کیا ہے، کیا اچیو کرنا ہے آپ کے اگلے سال، دے وونٹ ہیو اینی آنسر۔ تو جب اس طرح کی آپ کی مطلب پلاننگ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اچیو؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہمیں ایڈریس کرنا ہے، اور یہاں پہ ہمیں قرآن مجید یہی سکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ویژن ہونا چاہیے، جیسے اگلے تقریباً جو ہے 10 سے 12 سال کا ویژن جو ہے ان کو کلیئر کر دیا گیا، تو ہمیں بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے یہ انفس میں غور نہیں کرتے۔ انفس میں غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ انفس میں غور کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے باطن میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، جو نفس انسانی ہے، اس وہ جب اپنے اندر ہم جھانکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے 3 بڑے کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہمارا نفس حیوانی ہے، ایک ہمارا نفس روحانی ہے، ایک ہمارا شعور ہے جسے نفس شعوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ تینوں جو اینٹیٹیز ہیں ان کی اپنی کچھ ٹریٹس ہیں، ان کی اپنی کچھ صفات ہیں، ٹھیک ہے۔
جیسے نفس حیوانی جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے، یہ اسی طرح بیہیو کرتا ہے جیسے ایک اینیمل بیہیو کرتا ہے۔ اینیمل جو ہے اس کے ڈیزائرز ہوتے ہیں، ان کو فلفل کرنا ہوتا ہے اینیمل نے۔ اسی طریقے سے یہ جو نفس حیوانی ہے، یہ اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتا ہے، اینڈ اس کو کنسرن نہیں ہے کہ یہ حلال طریقے سے آپ نے کرنا ہے یا حرام طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک۔ تو دوسری طرف ہمارا نفس روحانی ہے۔ نفس روحانی ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک جذبہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ اچھائی و برائی کی تمیز رکھتا ہے، اور اس لیے جب اچھائی ہم کرتے ہیں تو اپریشیٹ کرتا ہے، ہم برائی ہم کرتے ہیں تو ہمیں ملامت کرتا ہے، تو یہ اس کا ایک فنکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی فنکشنز ہیں، تو یہ میجر فنکشن ہے۔ اور نفس شعوری، یہ شعور وہ ہے جو ہمیں اور آپ جو ہیں بیسیکلی جو فائنل ڈیسیجن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا شعور آپ سے، آپ کے شعور سے خطاب کر رہا ہے، تو یہ شعور ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ شعور جو ہے اپنے فیصلہ کرنے میں خود مختار نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ یا تو انفلوئنس ہوتا ہے نفس حیوانی سے یا نفس روحانی سے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے۔ تو جب ہم اپنے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اندر جو نفس روحانی دیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب سوچتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بے فائدہ تو پیدا نہیں کیا، بے مقصد تو پیدا نہیں کیا۔ جب اس اینگل سے جب ہم اپنے نفس کو اپنے نفوس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، آخر نفس روحانی کا مقصد کیا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ تو نفس روحانی کے مقصد پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم آخرت تک پہنچ جاتے ہیں آسانی سے، کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اچھا کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوچھا جائے گا، اگر اچھا کیا تو پھر اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کیا تو برا بدلہ ملے گا۔ تو یہ ایک انر جو ہے ایک ترازو ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جو کہ ہمیں ہر آن یہ احساس دلاتا رہتا ہے۔ تو اس سے ہم یعنی آیت انفس میں غور کریں تو بہت کچھ ہمیں ملتا ہے۔ جی، نہیں، نفس تو ایک ایسا ورڈ ہے نا جو آن اٹ سیلف آپ استعمال نہیں کریں گے، آپ کریں گے نفس حیوانی یا نفس روحانی یا نفس شعوری، ٹھیک ہے؟ جب آپ صرف نفس کہتے ہیں تو اس کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب ہم نفس انسانی کہتے ہیں تو اس میں تینوں کمپوننٹس آ جاتے ہیں۔ تو نفس کے ساتھ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کون سے نفس کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ اصل بات ہے کہ روح اور جسم یہ دو علیحدہ علیحدہ اینٹیز ہیں، یہ دونوں نفوس ہیں نا، نفس حیوانی ہے اور نفس روحانی ہے۔ اور اس طریقے سے جو شعور ہے، جو نفس شعوری ہے، تو ہم ان تینوں کو ملا کے کہتے ہیں یہ نفس انسانی ہے، ٹھیک ہے؟ از اے کمبینیشن آف آل تھری، ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال بہت کچھ اور کیا جا سکتا ہے اس میں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دعوت دی ہے کہ غور کریں ہم اپنے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب جب سائیکالوجی میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ایک کانشیس مائنڈ ہے تو بہت چھوٹا سا ہے، یہ سب کانشیس مائنڈ ہے، پھر انکانشیس ہے ہمارا، وہ پتہ نہیں کتنی بڑی حقیقت ہے، اس میں کیا کیا حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرائڈ نے بھی اس میں کوشش کی تھی، پھر کارل یونگ جو ہے اس کے اس پہ بڑا زبردست کام ہے، پھر ولیم جیمز کا کام ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے پھر ایکسپلور کیا ہے یہ سب کانشیس کو، اور جو ہے یہ جو ایک مسٹری ہے، تو ہمیں غور کریں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ ہمیں سوچنے پہ جو ہے مجبور کیا ہے۔ اس کے بعد جو قومیں تباہ کر دی گئیں ان کا ذکر ہے کہ ان کو جو ہے ہم نے تباہ کر دیا، اور آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں، اور اچھے اور برے اعمال کا انجام جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ یہ تو سمپل ہے، ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آم، ہاں، فطرت کا ذکر یہاں پہ کا جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، علم ان کے پاس علم نہیں ہے، پھر صرف خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں۔ جیسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے، ان کا ایک بھی مددگار نہیں ہے۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف توجہ کریں، متوجہ رکھیں، یعنی آپ اپنا جو ہے رخ جو ہے دین حق کی طرف ہی رکھیں، کیونکہ یہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو فطرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فطرت جو ہے بیسیکلی ہماری وہ اصل ہے جس میں ہمیں تخلیق کیا گیا ہے،
سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے. اور ہر شے کی ایک فطرت ہے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال اسی کو خودی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خودی جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ آف خودی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ فطرت، ہر شے کی ایک فطرت ہے. اقبال اس کو ایک بڑی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ شیر ہے. ٹھیک ہے. اب اس شیر کی جو فطرت ہے وہ شیر پن ہے. ٹھیک ہے. شیر پن کیا ہوتا ہے؟ چیرنا، پھاڑنا، داڑنا، مطلب یہ سارے کام کرنا. ٹھیک ہے. تو میں اس کوشچن کو ایک منٹ ایڈریس کرتا ہوں انشاءاللہ. پہلے یہ ذرا ایکسپلین کر دوں. تو یہ شیر کی فطرت ہے. اس طریقے سے جو ہے آپ سانپ کو لے لیں گے. سانپ کا کیا، کہ سانپ کی فطرت کیا ہے؟ ڈھنسنا. ٹھیک ہے. اور جو بھی وہ باقی کام کرتا ہے، بچھو کی ارادہ فطرت ہے. ہر ہر شے کائنات میں جو ہے اس کی ایک فطرت ہے، اور وہ اس فطرت کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہمیں جاننا مشکل نہیں. ایون کہ جو میٹلز ہیں، جو نان لیونگ تھنگز ہیں، ان کی بھی فطرت ہے. آپ کو پتہ، آئرن کی علیحدہ فطرت ہے، کاپر کی علیحدہ فطرت ہے. ہر دھات جو ہے اس کی علیحدہ فطرت ہے. اس طریقے سے آپ پلانٹ کنگڈم میں آ جائیں تو پلانٹس کی علیحدہ، ہر پلانٹ کی علیحدہ اپنی فطرت ہے، اپنا ایک سیٹ آف، اپنا سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں ان کے، اپنا بیہیویئر ہے. یہی مسئلہ جو ہے اینیملز کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دنیا کی ہر شے جو ہے اس کی فطرت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اس کو اسٹڈی کر لیں اور انالائز کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب ایک پرفیکٹ شیر کیسا ہوتا ہے، پرفیکٹ یونٹی کیسی ہوتی ہے. آپ آرام سے اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ان کی مختلف سپیشیز، ان کی مختلف قسموں کو بھی آپ جان سکتے ہیں، اور جان لیا گیا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی پہ لوگ کنفیوز ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے علامہ اقبال تو یہ باتوں پہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ ہمیں کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں اللہ نے بتا دی ہے. اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شخصیت، کہ دے آر دا آئیڈیل ہیومن بینگس. یہی ہماری فطرت ہے. ہم پیدا اسی پر تھے، لیکن اب اس دنیا میں جب آئے تو ہمارے اوپر انفلوئنسز پڑے، اور ہم اپنی اس فطرت سے گر گئے، یعنی فطرت سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے. تو فطرت ان سمپل ورڈز کیا ہے؟ توحید ہے. اور توحید کے اوپر عمل کر کے انبیاء علیہ السلام نے دکھایا ہے. اس از ایز سمپل ایز دیٹ. تو دس از واٹ خود ہی از. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھیے، باقی میں دیکھتا ہوں کیا سوال آپ نے پوچھے ہیں. یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ نفس ایک لفظ جو ہے انکمپلیٹ لفظ ہے. نفس، اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید جس طرح اس کو بیان کرتا ہے نا، وہ نفس امارہ اور نفس لبامہ کہہ کے پکارتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نفس امارہ جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے نفس انسانی کی وہ کیفیت ہے جس میں ہمارا حیوانی نفس جو ہے وہ ہمارے روحانی نفس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ. جب نفس انسانی کی اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ، کیونکہ اب یہ برائی کا حکم دینے والا ہے، کیونکہ اس کے اوپر غالب آ گیا ہے اس کا روحانی نفس. تو اب وہ تو برائی کا ہی حکم دے گا، تو اس طریقے سے وہ شخص جو ہے اب برائی کا حکم دے رہا ہوگا. اچھا، نفس جو ہے وہ لبامہ جو ہے وہ ہمارے نفس کی وہ کیفیت ہے جس میں ہمارا روحانی نفس ہمارے جو حیوانی نفس کے اوپر غالب آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ وہ ٹوکے گا. ٹھیک ہے. وہ روکے گا، غلط کام سے روکے گا. ٹھیک ہے. ملامت کرے گا. اور نفس مطمئنہ ہماری وہ کیفیت ہے جس میں ہمارا نفس روحانی مضبوط ہے، ہمارا نفس حیوانی کنٹرول میں ہے، اور شعور جو ہے اس کے پاس علم ہے، نالج ہے کہ جانا کہاں ہے. یعنی پورا نفس انسانی ایک بیلنس سٹیٹ میں ہے. تو اس کو پھر اس کیفیت کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جو کہ مطلوب ہے. ٹھیک، کلیئر ہو گیا؟ چلیں. اچھا، جو یہ دوسری میں نے فطرت کی بات بتائی، کلیئر ہوگی ہے فطرت والی بات؟ ہماری فطرت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، انبیاء علیہ السلام کی شخصیت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ پیدا تو اپنی فطرت پہ ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ.
ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے عیسائی، مجوسی اور جو بھی ہے وہ جو ہے مشرک بنا دیتے ہیں، تو یہ والدین کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہمارے اوپر بہت سے جو انفلوئنسز پڑتے ہیں، ان میں سے ایک ہے جینیٹک انفلوئنس، پیدا ہوتے ساتھ ہی پڑ گیا، کوئی پٹھان گھرانے میں پیدا ہوا تو اس کے مطابق اس کے ٹریٹس آ جائیں گے اچھے برے، کوئی پنجابی پیدا ہو گیا تو اس کے ٹریٹس آ جائیں گے، کوئی جینیٹک جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے، تو جینیٹک جو ہے ایک تو انفلوئنس ہے۔ دوسرا پیرنٹل انفلوئنس ہے، ظاہر بات ہے ماں باپ کا انفلوئنس ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہماری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں۔ اور پھر تیسرا جو ہے انوائرمنٹل انفلوئنس، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایجوکیشنل انفلوئنس کی بات بھی کرتے ہیں کہ ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ کس طرح ہماری پرسنالٹی کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سارے کے سارے انفلوئنسز ہماری پرسنالٹی کو اسٹرکچر کرتے ہیں، فارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم قرآن کی یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ فارم نہیں کرتے بلکہ اس کو ڈی فارم کرتے ہیں، وہ تو پیور شکل میں اللہ کی طرف سے آتی ہے ہماری فطرت۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس فطرت کو تبدیل نہ کرو، اس فطرت کو جو ہے اپنی اصل جگہ پہ ہی رکھو، لیکن ہم اپنی فطرت سے دور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سے ہم کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، اور پھر وہ آیت آتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور خشکی اور تری میں جو ہے فساد عظیم برپا ہو چکا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تاکہ تاکہ بعض اعمال کا جو تمہیں جو ہے مزہ چکھائیں ہم، تو یہ بعض تمہارے جو اعمال ہیں ان کا تمہیں مزہ چکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جو دنیا کے اندر فساد برپا ہے، جتنے بھی پاورز ہیں آپس میں لڑتی ہیں اور دنیا سفر کرتی ہے، جیسے اس وقت بھی روم اور فارس جو ہے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، پرشین اور رومن امپائر، اور اس لڑائی کی وجہ سے جو ہے ظلم ہو رہا تھا آس پاس، یہی معاملہ آج بھی ہو رہا ہے، بڑی پاورز آپس میں لڑتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپس میں پاورز لڑتی ہیں اسی سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مار ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ تمہارے اعمال کا تمہیں دنیا میں ہی صلہ دیتے، تو خاص طور پہ اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ دلائل دیے گئے ہیں کہ دوبارہ سے جو اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو کیسے اٹھائے گا، اور منکرین کے انکار کی جو ہے وجہ بتائی گئی ہے کہ آخر یہ کیوں نہیں جو ہے سمجھ رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آ، جو ہے ان کو سمجھانا چاہتے تو سمجھا دیتے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو اب نہیں سمجھا سکتے کیونکہ یہ مردے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لاشیں ہیں، اور نہ بہنوں کو آپ سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں، تو یعنی یہ کیونکہ ان کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے اس لیے اب یہ نہیں سمجھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، لیکن اپنا مشن جاری رکھیں، سمجھاتے رہیں، ان کو فائدہ شاید ہو جائے۔ تو یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں سورہ روم کی تو مضامین ختم ہوتے ہیں۔ آ، آگے پھر جو ہے سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان جو ہے وہ بھی اسی دور میں تقریباً نازل ہوئی، 5 سے 10 نبی کے درمیان یہ نازل ہوئی، اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت لقمان جو تھے ان کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا دیکھتے ہیں تفصیل سے۔ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی کوئی نیک اور وائز انسان تھے، تو ان کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اصل میں مشرکین کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم توحید کی طرف آؤ اور شرک کو چھوڑو، اب وہ نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ سے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے کہ جن کے بارے میں وہ جانتے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ حضرت لقمان جو تھے وہ ایک حکیم انسان تھے، اور ان کی جو نصیحتیں تھیں وہ بہت زیادہ مشہور تھیں عالم عرب میں، اور خاص طور پہ جو جاہلیت کی شاعری ہے اس کے اندر بڑا ذکر ملتا ہے ان کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے یہ واضح کیا کہ جس دعوت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے تمہارے پاس ہی وہ حکیم آئے ہیں حضرت لقمان جو کہ تمہیں اس کی دعوت دیتے رہے ہیں، تو اس طریقے سے ان کو سمجھایا گیا۔ تو یہی جو ہے اس کا تھیم ہے کہ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اس کے آس پاس ہی جو بات ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے، لیکن شروع میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جس کو جہاں سے شروع کرتے ہیں، تو شروع میں تو کتاب کی جو ہے تحسین کی گئی ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں، ہدم و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت رحمت ہے محسنین کے لیے، اس کی تعارف کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ بے سمجھی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں، اللہ کی راہ سے روکیں، ٹھیک۔
بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا حُزُوًا، اور اسے ہنسی بنائیں، تو اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بڑا سخت اور اہانت والا عذاب ہے۔ یہ ایک بڑا پرٹیکولر واقعہ ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ آتا ہے کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جڑ پکڑنا شروع کر دیا اور اس سے بہت لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے، تو اس میں نضر بن حارث سے ان کا سردار تھا، وہ اس نے کہا کہ تم جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہو نا، یا تمہارا جو پلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس طریقے سے سیبوٹاج کر دو گے، تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو یہ کاہن ہیں، تم کہہ رہے ہو لوگوں کو یہ مجنون ہیں، تم کہہ رہے ہو شاعر ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ مجنون کون ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کاہن کون ہوتا ہے، یا شاعر کون ہوتا ہے۔ یہ بندہ ہمارے درمیان کافی عرصے رہا ہے، اس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، تمہارا یہ سارا جو ہے نا، تمہاری جو اسٹریٹجی ہے یہ کامیاب نہیں ہو رہی، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ پھر گیا عراق، اور وہاں سے شاہان عجم کے جو ہے نا، وہ جو عجمی شاہ، بڑے بڑے شاہ جو تھے، ان کے قصے کہانیاں لے کے آیا، اور اس طرح رستم اور اسفندیار کی کہانیاں لے کے آ گیا۔ ایک تو وہ کہانیاں لے کے آیا، دوسرا یہ کہ وہ کچھ باندیاں لے کے آیا تھا، جو گانے والی باندیاں تھیں۔ اب جب بھی کوئی بندہ متاثر ہونے لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، تو اب یہ باندیاں وہ ان کے ساتھ لگا دیتا، اس بندے کے ساتھ، کہ ان کو گانے سنائیں، ان کو کھانا وغیرہ کھلائیں، یا ان کو قصے سنائیں۔ اب یہ اس طریقے سے جو ہے اس نے پلان کیا۔ سمجھ لیں کہ یہ تاریخ اسلام میں وہ پہلا پروڈیوسر تھا جس نے یہ جو ہے ڈرامے شرامے پروڈیوس کرنا شروع کیا۔ تو اور پھر مقصد اس کا یہ تھا کہ اللہ کے راستے سے روکنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اصول وہی، آج بھی وہی ہے، ذرا آج یہ انڈسٹری پوری طرح سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے، بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایڈوانسڈ ہو گئی ہے۔ اب جو بھی ڈرامہ، موویز، یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، یہ بیسیکلی مقصد تو وہی ہے، اللہ کے راستے سے روکنا، ٹھیک ہے، یہ مقصد چینج نہیں ہوا، لیکن جو اس کی جو صورت ہے وہ چینج ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ساتھ لہو الحدیث سے جو صحابہ سمجھتے تھے وہ موسیقی ہی سمجھتے تھے، تو موسیقی جو ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، دف جو ہے وہ جائز ہے، وہ ایک مطلب ایکسیپشن ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی بنیاد جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اسی کو تفصیل سے جو ہے بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں یہاں تک سر، کلیئر ہے؟ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ مطلب جائز نہیں ہے یا حرام ہے، تو پھر آج کل کے جو ماڈرن کچھ انفلوئنس ہوئے ہیں جو ماڈرنزم سے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہمیں اس کے بارے میں پراپر ملتی، یا قرآن میں سے کوئی ریفرنس نہیں ملتا، اور وہ جو نبی پاک نے ڈھول کی آواز سن کے کانوں میں ہاتھ رکھ لیے تھے، تو اس کی وہ لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ نبی پاک نے صحابہ کو تو نہیں نہ کہا، تو پھر مطلب ایسے ایسے عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی یہی جواب ہے نا، اس کا جو میں نے بتایا کہ یہ ابن جریر طبری نے بھی اسے کوٹ کیا ہے، امام بہقی نے بھی اسے کوٹ کیا، عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ لہو الحدیث سے مراد جو ہے غنا ہے، 3 دفعہ انہوں نے فرمایا، یعنی موسیقی ہے۔ تو اب یہاں پہ تو کنڈیم کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی باقی جگہوں پہ جو کنڈیم کیا گیا ہے، اور پھر ہم صحابہ کرام کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو بھی دیکھیں تو اس میں بالکل واضح ہے کہ موسیقی کے بارے میں ان کا بڑا سخت رویہ تھا۔ اب اس میں بہرحال اب جو لوگ نہیں مانتے نہ حدیث کو، یعنی وہ لوگ تو وہ ہے نا جو کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے تو پھر ٹھیک ہے، بات کلیئر نہیں ہے۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے اب یہ صحابہ بتائیں گے نا، ہم صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ تو یہاں پہ آ گئی، لیکن وہ لوگ تو یہ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف متواتر حدیث کو مانیں گے، باقی حدیث جو ہیں وہ آپشنل ہے، مانے یا نہ مانے، تو اس کا مسئلہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن ویسے جو ہے اس پہ امت میں تو کنسنسس ہے اس بارے میں کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی گنجائش نہیں نکلتی۔ ہاں، ایک ہی بات ہے جو لوگ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں کہ دف کی کوئی اجازت ہے، تو دف کی جو ٹونز ہیں نا ان کو دیکھ لیا جائے، ان کی جو فریکوینسیز ہیں، یعنی وہ بڑی بڑی مدھم سی آواز ہے، تو اس طرح کی مدھم ساؤنڈز جائز ہیں، مطلب یہاں تک کہ لوگ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس سے بیونڈ جو ہے وہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے حضرت لقمان جو ہیں ان کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ حضرت لقمان جو ہیں ان کی بہت سی باتیں ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں۔
ان کی بڑی نصیحتیں جو ہیں بڑی مشہور رہی ہیں، اور بڑے ہی واعظ انسان تھے۔ ان کی جو بعض وہ نصیحتیں جو کہ زمانے جاہلیت کی شاعری میں موجود تھیں، یا ان کی وزڈم کی جو باتیں تھیں، ان میں کچھ باتیں جیسے ہمارے مفسرین نے بھی پیش کی، ان میں سے ایک جیسے یہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی حکمت کیسے ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دو کام جو ہے وہ میں نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے۔ ایک میں جو ہے سچ بولتا ہوں، اور دوسرا جو ہے فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہوں، تو یعنی جھوٹ نہیں بولتا اور فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہوں، لغو باتوں سے اجتناب کرتا ہوں، تو اس لیے مجھے یہ وزڈم ملا۔ ایک اور جگہ پہ ابن کثیر نے ایک واقعہ پیش کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کیسے ملا، تو وہ فرماتے ہیں، ایک لسٹ انہوں نے دی کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھنا، زبان کو بند رکھنا، حلال روزی کی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور فضول کام اور کلام دونوں کو چھوڑ دینا۔ تو اس طرح کی ان کی باتیں مشہور ہیں۔ پھر جو ان کی ایک کچھ نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو تھیں، وہ بڑی مشہور ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے کچھ فقہا نے وہ بھی کوٹ کی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک جگہ پہ یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، یعنی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی انگیج کرنا جتنی زندگی باقی ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اس کی بات کرنا۔ اب ظاہری بات ہے، ضرورت تو ہمیں ہر آن اللہ تعالیٰ کی ہے، آخرت کے لیے اسی قدر کوشش کرنا جتنا اس کا حق ہے، اور دنیا کے لیے اتنا ہی کوشش کرنا جتنا اس کا حق ہے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی سٹرائکنگ نصیحت ہے کہ دیکھو، دنیا کے لیے اتنی کوشش ہونی چاہیے نا جتنی اس کی ورتھ ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش ہونی چاہیے جتنی اس کی ورتھ ہے۔ اور ظاہر بات ہے آخرت کا اور دنیا کا کیا موازنہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلی کو آپ دریا میں ڈالیں، جو پانی لگ گیا آپ کی انگلی پر وہ دنیا ہے، اور باقی وہ دریا یا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو بڑی ایک سوچنے والی بات ہے نا کہ واقعی جس کی جتنی ورتھ ہوتی ہے اسی کے لیے اتنی ہی محنت ہونی چاہیے۔ اس طرح جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کوشش میں لگے رہنا، جیسے کسی سنگین مقدمے میں پھنسا ہوا شخص اپنی برات کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور جو ہے گناہوں کی اتنی جرت کرنا جتنا آخرت میں یا دوزخ میں جلنے کا حوصلہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جب کوئی گناہ کرنا تو تو پھر یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ وہ غالب سے جو ایک شعر وہ جو منسوب ہے کہ مجھ کو شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ تو وہی بات کہ یعنی وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو وہ تو جگہ ہے نہیں، تو اس لیے یعنی گناہ مت کرنا۔ تو اس طرح کی بڑی وائز نصیحتیں ان کی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید میں بھی ان کی کچھ نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو تھیں وہ اللہ نے بیان کی۔ جیسے شرک نہ کرنا، اپنے بیٹے سے کہا انہوں نے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈ کر دیا والدین کے حقوق کے والے سے کہ والدین کی نافرمانی مت کرو، اور حدیث میں بھی بہت زیادہ پھر اس کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں شرک کے حوالے سے کہ شرک نہ کرو، وہاں پہ ساتھ ہی والدین کی نافرمانی کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہاں پر جو ہے پھر مزید کچھ ان کی جو نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہیں قرآن میں، اس کو جگہ دی، اس میں یہ کیا ہے کہ دیکھو، رائی کے دانے کے برابر بھی جو تم کرو گے، وہ چاہے چٹان میں ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، اور کوئی اچھا یا برا عمل جو ہے اللہ کے ریکارڈ سے باہر نہیں۔ اس نے ایک جگہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو نماز کو قائم رکھو، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہو، برے کاموں سے روکتے رہو، اور جو مصیبت تم پر آ جائے اس پہ صبر کرو، یقیناً یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ، اور زمین پہ اطراء کرنا چلو، تکبر کرنے والے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز کو پست رکھو، یقیناً جو ہے سب سے بدتر آواز جو ہوتی ہے نا، گدھے کی آواز ہوتی ہے، حالانکہ بہت اونچی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نصیحتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمارے سامنے رکھی۔ اس کے بعد پھر جو مشرکین کو نصیحت کی گئی ہے کہ بغیر دلیل کے تم آباء و اجداد کے دین پہ چل رہے ہو، تو جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے گا وہی بچے گا، اسی کے لیے خیر ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت ایک بات ہے سورہ لقمان میں، بات ہو رہی ہے حضرت لقمان کی اور ان کی اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں ہیں، اینڈ میں اللہ تعالیٰ جو ہے
بالکل اس طرح جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اسی ٹون میں ہم سے بات کرتے ہیں، اور کمال وہ نصیحت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ تو نصیحتیں تھیں لقمان کی، تو اب میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اہل کتاب کے ہاں جو سابقہ شریعتیں گزری ہیں ان کے اندر ان کے انبیاء جو تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی بڑی خوبصورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی عیسائیوں نے ایک ایسی حرکت کی، ایک ایسا باطل عقیدہ گھڑ لیا کہ اب وہ بات اس لیے منع کر دی گئی اس کو، یعنی اب اس کو کہنا منع کر دیا گیا ہے. لیکن وہ کہا کرتے تھے تمہارا آسمانی باپ، ٹھیک ہے، تمہارا آسمانی باپ تم سے یہ کہتا ہے، تمہارا آسمانی باپ تم سے یہ کہتا ہے. یعنی اس میں ایک شفقت کا پہلو، ایک تعلق کا پہلو بن جاتا ہے. تو یہاں پہ دل تو یہ کرتا ہے کہ ہم یوں اس کو دیکھیں کہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، اور اس کو ایسے ہی دیکھیں کہ یا ایھا الناس کی بجائے کہیں گے، یوں ہی سوچیں کہ یا بنیا، ٹھیک ہے، اے میرے بچے. تو میں اسی طرح اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں، ذرا دیکھیں کیا خوبصورت نصیحت ہے. امیجن کریں کہ ایک شفیق باپ، ایک محبت کرنے والا باپ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور اپنی آخری ایک نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا میری ایک بات جو ہے پلے باندھ لو، ٹھیک ہے، یہ کبھی نہ بھولنا. تو اسی طرح یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگ، اے میرے بچوں، اللہ میں مجھ سے تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بچے کے لیے اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے باپ کے لیے کچھ کر سکے گا. ان وعد اللہ حق، بچوں، او میرے بچوں، اللہ کا وعدہ جو ہے نا بالکل سچا ہے، یہ ہو کے رہے گا جیسے بتایا گیا ہے. قیامت بھی ہوگی ہے، جزا اور سزا بھی ہوگی، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اس بات کو پلے باندھ لو کہ کبھی بھی اس دھوکے باز دنیا کے چکر میں نہ آ جانا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور آج دیکھیں یہی معاملہ ہے، آج دنیاوی زندگی نہیں تو ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے تقاضوں سے، اللہ کی ذمہ داریوں سے غافل ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور پھر ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اس دھوکے باز شیطان سے بھی بچ کے رہنا، کہیں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اندر سے یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کیا ہی خوبصورت نصیحت ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اسی طرح ذرا آپ سوچ کے پڑھیں ان آیات کو، انشاءاللہ آپ کو بہت عجیب ایک کیفیت نصیب ہوگی. اس کے بعد یہ سورہ سجدہ ہے، مختصر سی یہ بھی صورت ہے. اس میں بھی قرآن کا تعارف ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تدبیر جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح فرماتے ہیں آ، کہ ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں سن پائے گا، سمجھ پائے گا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت سمجھنے کے لیے بھی کچھ پریریکوزٹس ہیں، اور وہ بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں. یعنی جو سننے والے ہوتے ہیں نا وہ تو جب نصیحت ہوتی ہے تو وہ فوراً جھکتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، نمبر ایک، اور تکبر نہیں کرتے، نمبر دو، اور ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے جدا رہتی ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ صفات ہیں ان کی جو ہماری ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر جنت و دوزخ کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے ان کا ٹھکانہ یہاں پہ ہوگا. اچھا یہ بھی کلیئر، چھوٹی سی صورت ہے یہ پوائنٹس کے بعد. اب آتی ہے سورہ احزاب جس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. سورہ احزاب بہت اہم صورت ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیں، جو ابھی تک ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک جو پوائنٹس ہیں؟ چلیں. غزوہ احزاب بہت اہم صورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کو یہ بتا رہے تھے فرام ڈے ون کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، ایسا تمہیں پرکھا جائے گا، تمہیں ہلا دیا جائے گا.
ٹھیک ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ٹھیک ہے، ان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، زلزلے سے ہے نا، زلزلوا، ان کا وجود جو ہے وہ شیک کر دیا گیا، تب جا کے، اور پھر اتنا شیک کیا گیا ان کے وجود کو کہ ان کی زبانوں سے شکایتیں نکلنا شروع ہوئی، وہ دعائیاں دینی شروع کر دی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی، تب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے مدد نہیں آتی۔ تو اب یہ بات آ، صحابہ کو شروع سے بتائی جا رہی تھی کہ ایسا ہوگا، ایسے ہو کے رہے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بدر کا بھی مارکہ ہو چکا ہے، احد کا بھی ہو چکا ہے، دو مارکے ہو چکے ہیں، جس میں بدر میں تو چلو مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، احد میں شکست ہوئی تھی، اور امتحان تو سہا ہے، یعنی احد کی شکست جو تھی بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ رحیم، تو اس سے بڑا امتحان ابھی تک ان کے اوپر نہیں آیا جو غزوہ احزاب میں ان کے اوپر آیا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ احد کے بعد جو مسلمانوں کی جو ہے ہوا اکھڑ چکی تھی، تو اس کو پھر ریکور کرنے میں اچھا ایسا وقت لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے پھر ایسے ایکشنز لیے جس سے مسلمانوں کی جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو تمکن ملنا شروع ہوا، جیسے غزوہ احد کے فوراً بعد اگلے ہی دن آپ گئے تھے، جب آپ کو شک ہوا کہ وہ لوگ اٹیک کرنے آ رہے ہیں، تو آپ گئے اور حملہ الاسد کے مقام پہ آپ نے کنفرنٹ کیا، یہیں پہ تو وہ طے ہوا تھا نا، ابو سفیان نے کہا تھا ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے اگلے سال بدر کا معاملہ چکائیں گے، بدر ثانی کا واقعہ ہوا، تو بدر ثانی کا واقعہ بھی اگلے سال ہوا، آپ وسلم اس میں بھی گئے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ ہلکی سی بھی اگر ہم کمزوری دکھاتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو چھوٹے چھوٹے قبائل بھی جو ہے مسلمانوں کے اوپر شیر ہو گئے تھے، اور بہت سے صحابہ کو شہید کر رہے تھے، یعنی کئی جگہ پہ ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو بلایا جاتا تھا دعوت کے لیے، اور بہانہ بنا کر قتل کر دیا، شہید کر دیا جاتا تھا، تو اس طرح کی بہت سے واقعات ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو ہے مختلف ایکشنز لیے، اس طریقے سے بنی نذیر جو ان کا قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے بھی ایک پلان کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں، یعنی اتنے وہ جو ہے آگے بڑھ گئے تھے اپنی سرکشی میں کہ حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا میثاق مدینہ، اس کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی، اور ایک ایشو کے اوپر جو ہے وہ بلا کے اپنے پاس جب ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئیں اور اوپر سے جو ہے چکی کا ایک پارٹ گرا کے آپ کے سر پہ آپ کو شہید کر دیا جائے، وہ تو بر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، اللہ کو پتہ چل گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اور آپ نے پھر ایکشن لیا ان کے خلاف، اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے، حالانکہ جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں ہم نکال دیں گے، تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا یہودیوں کا، کہہ رہا تھا تم نہ نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بنی عطفان بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی نکلنا پڑا ان کو۔ اب یہ جو بنو نذیر کے جو لوگ تھے، یہ جو سردار تھے، یہ تو بڑی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، پھر باقی بھی لوگ جو ہیں مشرکین بھی بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے، تو ان سب کی کاوشوں سے پھر جو ہے یہ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے نا سنبل ہوا، 10 سے 12 ہزار کا لشکر، اتنا بڑا لشکر عرب میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ سمجھ لے کہ نیٹو الائنس بن گیا تھا اس وقت عرب کے اندر۔ اب اس نے جو ہے پلاننگ کر لی تھی کہ اٹیک کریں گے مدینہ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت لڑنے والے لوگ جو ہیں کوئی 2,500-3,000 کے قریب تھے، بہت کم نمبر سے، حالانکہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، غزوہ بدر کے بعد وہ جو سورہ انفال نازل ہوئی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات آ چکی تھی کہ اگر تم پیور ہو سارے تو 10 گنا پر غالب آ جاؤ گے، لیکن اگر تمہارے اندر کھوٹ ہوا، جو کہ بائی دا وے آ چکا تھا کھوٹ، سب کو پتا تھا احد میں کیا ہوا، تو کھوٹ تھا مسلمانوں کے اندر، کھوٹ ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر تم ٹو یعنی 50% کام وسائل سے بھی لڑ سکتے ہو، تو 2 گنا پہ غالب آ جاؤ گے۔ اب یہاں پہ تو ریشو پرپورشن بڑی الٹی بن رہی تھی، یعنی ادھر آپ سے کے پاس 2,500-3,000 ہیں، وہاں پہ 12,000 ہیں، یہ تو 1:4 بن رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑے کنسرن تھے کہ اب جو ہے کنفرنٹیشن اگر ہوتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا، صحابہ بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ اب اس میں مشورہ ہوا، خیر مشورے میں حضرت سلمان فارسی نے ایک بڑا زبردست مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ جب فارس میں ہم یوں ایسا کرتے تھے کہ جب بڑا لشکر اس طرح اٹیک کرتا ہے تو پھر ایک خندق کھود دی جاتی ہے تاکہ ان کے لیے جو ہے وہ اٹیک کرنا آسان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے ٹیکٹک بہت پسند آئی، آپ نے حکم دے دیا کہ جناب جو ہے وہ خندقیں کھودی جائیں، اور
بالکل عین اس جگہ پہ خندق کھودی گئی جہاں سے یہ کلیئر تھا کہ وہ اٹیک کریں گے، کیونکہ لیفٹ ایسٹ اور ویسٹ سے جو ہے مدینے کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں پہ لابا کی چٹانیں ہیں۔ ساؤتھ سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ بڑے 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 گھنے جنگلات ہیں یا کھیت ہیں اور باغات ہیں۔ تو اس کا جو ایک ہی راستہ بنتا تھا کہ وہ ناردرن سائڈ سے، تو ناردرن سائڈ سے جب وہ آنے والے تھے اس سے پہلے ایک خندق کھود لی گئی۔ اور اس طریقے سے وہ یہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے یہاں پہ رکنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو 12,000 کا لشکر تھا، انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2,500 لوگ ہیں، تو وہ تو ایک ہی حلے میں جو ہے مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ لیکن جب وہ یہاں پہ آئے تو وہ ان کو جو ہے پتہ چلا کہ یہاں تو عجیب معاملہ ہو گیا ہے، آگے خندق کھودی ہوئی، تو ان کو یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا پڑا جو کہ جس کی وہ پلاننگ کر کے نہیں آئے۔ یہ جو پڑاؤ ہے تقریباً ان کا 25 دن تک چلا، اور اس دوران انہوں نے کوشش کی خندق کو کراس کرنے کی، لیکن صحابہ نے جو ہے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو اس طریقے سے وہ مشکل میں پھنس گئے۔ اب اس میں ایک ہی چانس تھا ان کا کہ یہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بنو قریظہ جو کہ یہودیوں کا تیسرا قبیلہ تھا اور مدینہ کے ساؤتھ میں آباد تھا، اس نے ابھی تک جو ہے عہد شکنی نہیں کی تھی، تو انہوں نے جا کے ان کو بتلایا کہ تم بھی جو ہے ہمارا ساتھ دو، ہم اوپر سے آئیں گے، تم نیچے سے اٹیک کرو، اور اس طریقے سے ہم ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ وہ قریب تھا کہ وہ مان بھی گئے تھے، اور قریب تھا کہ یہ اٹیک ہو جاتا، لیکن اس وقت پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹریٹجک ذہن ہے، اب یہاں سے پتہ چلے گا وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جہاد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑائی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہاں پہ لڑائی نہیں ہم نے کرنے دینی، لڑائی ہونے نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آپ کا اسٹریٹجک ذہن سوچ رہا ہے کہ کیسے اس بیٹل کو اب ہم نے کیسے ون کرنا ہے وداؤٹ فائٹ۔ تو پہلے انہوں نے جو ہے ایک چال چلی جس کو پھر صحابہ نے ریجیکٹ کر دیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہ تھا کہ اس فیکشن میں ایک بڑا فیکشن تھا بنی غطفان کا۔ بنی غطفان جو ہے جب کہہ سکتے ہیں کہ 6-7 ہزار لوگ تو انہی کے تھے، تو وہ بہت بڑا فیکشن تھا۔ تو آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ایک نیگوشیشن شروع کی، کمیونیکیشن اسٹیبلش کی، اور ابھی صحابہ کا نہیں بتایا، اور ان کو ایک پیغام بھیجا کہ اگر تم اس کوئلیشن میں سے نکل جاتے ہو تو مدینے کی پیداوار کا 1/3 ہم تمہیں دیں گے۔ اچھا، یہ اب بات جب ادھر سے پازیٹیو سگنل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلایا ان کو، اسپیشلی جو ہے انصار میں سے جو لوگ تھے ان کو بلایا، کیونکہ مین سٹیک انہی کا تھا۔ تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جو ہے ان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا یہ آپشن۔ انہوں نے صاف کہا اس پر اسلم یہ آپ کا حکم ہے تو مانیں گے، حکم نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ جی دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کیوں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا بنی غطفان والے، یہ جب ہم کافر تھے تب بھی ایک پھوٹی کوڑی ہم سے نہیں لے سکے کبھی، اور اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، حق پر ہیں، تو ہم ان کو جناب مدینے کی پیداوار کا حصہ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات نہیں سمجھ رہے۔ خیر، آپ سے انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا آپ ہمیں بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ صحابہ بھی ہیں جو بدری صحابہ ہیں، جو بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھ چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنا، یہ ہے وہ اپنے اسباب کو دیکھنا کہ آپ کے اسباب کتنے ہیں، کیا آپ کنفرنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اینڈ دس از دا اسٹریٹجک مائنڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ورک ہیئر۔ کمال ہے، یہ ماسٹر پیس ہے۔ غزوہ احزاب ایک ماسٹر کلاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اسٹریٹجک جو ہے سمجھ لیں کہ جو ماسٹری تھی۔ اب جب یہ مسئلہ نہیں ہوا تو آپ پھر بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اب کوئی اور اپرچونٹی ہے، ایک اور اپرچونٹی کھلتی ہے۔ وہ نعیم بن مسعود جو ہیں، ان کی ایک شاخ تھی بنی غطفان کی، اس کے فرد تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا۔ ایک دن رات کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا، مجھے بتائیں میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں۔ آپ کا پھر ذہن کام کرنا شروع ہو گیا، اچھا یہ اب نئی اپرچونٹی کیا ہے؟ کہتے ٹھیک ہے ایسا کرو، میں نے تمہیں جو انسٹرکشن دے رہا ہوں بالکل تم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ پہلے تم جاؤ بنو قریظہ کے پاس، کیونکہ پلاننگ یہ تھی کہ بنو قریظہ نے نیچے سے حملہ کرنا تھا اور اوپر سے اس پورے کولیشن نے حملہ کرنا تھا اور سینڈوچ کر دینا تھا بیچ میں مسلمانوں کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ پہلے بنو قریظہ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کے بنو قریظہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے،
اور بنی غطفان کے ساتھ، ظاہر بات ہے وہ تو ان کے فرد تھے ہی. تو کہتے ہیں پہلے تم جاؤ ذرا بنو قریظہ کے پاس، اور جا کے انہیں کہو کہ دیکھو، اور ان کو ذرا خیر خواہی سے میں پیغام دو کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں تمہیں کہ اٹیک کر رہا ہو، یعنی ہم اٹیک کرنے لگے ہیں اور تم بھی تیار ہو جاؤ. ذرا سوچو صحیح، سوچو تو صحیح کہ اگر تو یہ اٹیک نہ کریں، ٹھیک، اور تم نے عہد شکنی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تو چلے جائیں گے واپس. ان کا تو کوئی سٹیک، مطلب کچھ بھی سٹیک پہ نہیں لگا ہوا. ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر وہ واپس چلے گئے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑیں گے؟ تم تو بالکل ان کے کنٹرول میں ادھر نیچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اچھی خاصی سزا دیں گے پکڑ کے. تو اس لیے اتنا بڑا تم ڈیسیجن لے رہے ہو، گارنٹی کے لیے کوئی تم نے کچھ مانگا ہے ان سے کہ نہیں مانگا؟ یعنی گارنٹی تو لو. اچھا وہ کہتے ہیں واقعی یار یہ تو بڑا ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کے اوپر بات. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کے جو کچھ کی بندے ہیں نا، کچھ سردار ہیں، وہ اپنے پاس گروی رکھ لو. ان سے کہو کہ یار یہ ہمارے پاس رہیں گے، ہاں جب اٹیک ہو جائے آپ کا اور بعد میں ٹھیک ہے ہم ان کو فری کر دیں گے. تو اس طریقے سے آپ اگر کرتے ہیں تو پھر ہم آپ سے اگری کرتے ہیں کہ ہم اٹیک آپ کے ساتھ کریں گے. لو جی، اب یہ ایک بات انہوں نے یہ یہاں پہ ڈال دی ان کے ذہن میں. یہی پھر نبی مسعود جاتے ہیں اور قریش اور وہ جو فیکشن ہے، جو الائنس ہے، اس کی قیادت کے پاس جاتے ہیں. اور یہی رسول پسند ان کو انسٹرکشن دیتی کہ وہاں جا کے کیا کہو. انہوں نے کہا دیکھو مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ بنو قریظہ جو ہے نا وہ تھوڑے ڈھیلے پڑے، بنو قریظہ ڈھیلے پڑے. تو اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارے کی پرسنز مانگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں اور اس چکر میں جو ہے اپنی جان بخشی کروا لیں. مجھے شک ہوا ہے، مجھے کہیں سے خبر ملی. ذرا ہوشیار رہنا. اچھا اب یہ جب انہوں نے دونوں طرف بات کر دی تو اسی دوران جو ہے، یہ ایک ہی رات میں سب کچھ ہوا ہے، اسی دوران جو ہے وہ ایک ایلچی آیا ہے بنو قریظہ کی طرف سے قریش کے پاس، وہ جو سردار تھے، اور کہا کہ جی ہم تو اسی شرط پہ اٹیک کریں گے جب تم گروی رکھواؤ بندے. لو جی انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں، میں مسعود ٹھیک کہتا تھا. اس طریقے سے یعنی وہ آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ اٹیک جو تھا وہ نہیں ہو سکا. اور وہ ان کو مزید جو ہے وہاں پہ پڑاؤ ڈالنا پڑا. اور آخر کار جو ہے اللہ نے ہوا بھیجی، ان کے خیمے اڑ گئے اور ان کے اسپرٹ بھی ٹوٹ گئی. اور دس از ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون دس بیٹل وداؤٹ فائٹنگ. دس از واٹ وار از. وار میں ہر بیٹل جو ہے وہ لڑائی سے نہیں جیتی جاتی، اس میں آپ کو ٹیکٹیکلی اسٹریٹجیکلی سوچنا ہوتا ہے. تو یہ دس از اے ماسٹر پیس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ماسٹر کلاس ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسٹریٹجیکلی اس بیٹل کو ون کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت بڑا تھا، ہر طرف جو ہے خوف ہی خوف تھا. اور اس کا جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا زبردست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے وہ دیکھا، لشکر تم نے دیکھے ہیں جی، کہ تو آپ اوپر سے اور نیچے سے وہ جو ہے لشکر چڑھے آ رہے تھے. اور وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پترا گئی تھیں، کلیجے منہوں کو آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے تھے اللہ کے بارے میں بڑے برے گمان. یعنی صحابہ کرام کو ہلا دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور اس وقت مومنوں کو ہم نے صحیح طریقے سے آزما لیا اور ان کو ایسے جھنجھوڑ دیا. وہی الفاظ اللہ نے استعمال کیے زلزلوا، اور ان کو ایسے ہم نے ہلا دیا جیسے شدید طریقے سے ہلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو امتحان لینے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان لیا ہے صحیح طریقے سے. اب یہاں پہ پھر ٹیسٹ ہو گیا. پیور مومن جو تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے، پیور منافق جو ہے سائڈ پہ ہو گئے. دونوں کا ریئیکشن رسپانس بالکل ڈفرینٹ تھا. اور وہاں پر جو ہے اس یعنی جہاں پہ ایک بہت خوبصورت انالیسس ہے. منافقین جو ہیں جب انہوں نے وہ منظر دیکھا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے وعدے کیے تھے، اللہ اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے. کیونکہ ان کو جو وعدے یاد تھے وہ کون سے تھے؟ وہ وعدے یاد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے تمہیں محل ملیں گے. اچھا ان کو وہ وعدے یاد تھے، تو انہوں نے کہا ہم سے تو کہا گیا تھا کیسر و کسریٰ کے محل ملیں گے، اور یہاں پہ تو ہم واش روم نہیں جا سکتے. یہ ان کا وہ سٹینس تھا. تو اللہ نے بالکل شروع میں جو ہے ان کے اس طرز کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے گرفت کی ہے ان کی.
اور کہا گیا ہے، بتایا ان کی صفات کو کہ یہ تو ڈرپوک ہیں، یہ تو لڑائی کرتے، پہلے بھی کون سا لڑائی کرتے تھے، اور یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم دور رہ کے بس خبر دیکھ لیں، کہ خبر پوچھ لیں کہ جناب کون جیتا کون ہارا، یہ کبھی بھی اس میں صحیح طریقے سے نہیں آتے۔ تو ان کا یہ معاملہ ہے ہی اس طریقے سے، یہ تو فیل ہو گئے، یعنی اس امتحان میں بری طرح فیل ہو گئے۔ اب آتا ہے صحابہ کا معاملہ۔ صحابہ نے جب وہ منظر دیکھا، جب وہ دیکھا کہ اوپر سے فوجیں نیچے سے فوجیں، خاص طور پہ جب ان کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ نے بھی عہد توڑ دیا، تو یہاں تو منافقین نے کہا جی رسول اللہ علیہ وسلم سوری، پہلے تو ہم آپ کے ساتھ تھے، اب تو ہمارے گھر ہی سلامت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے جتنے بھی رشتہ دار تھے یا جتنے گھر والے تھے، وہ ساؤتھ سائڈ میں ہی خیمے لگے ہوئے تھے ان کے، بنو قریظہ کے قبیلے کے پاس ہی وہ خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی اب تو ہمارے گھر والے سیف نہیں ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ کیسے لڑیں؟ ٹھیک، تو اس سب کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ یہ سب انہوں نے کہا۔ اب اہل ایمان نے جب وہ منظر دیکھا، جب کلیجے منہ کو آ گئے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھیں، سبحان اللہ، کمال ہے یہ ایک مقام قرآن کا جو ہے ایک طرح سے کلائمیکس ہے، کہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ پہلے دن سے واضح کر رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے، خوف سے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں جو ہے ہلا دیا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تمہیں میں نے ایسے تو نہیں چھوڑنا، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑوں گا ہی نہیں جب تک کہ تمہیں آزما نہ لوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ بھی یہ بھی اس جرنی میں ساتھ ہیں، فرسٹ رمضان سے ماشاءاللہ جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں، آپ نے بھی یہ سارا دیکھا ہوگا کہ کس حد تک کس طریقے سے یہ جرنی چلی ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ دو بڑے مارکے ہو چکے ہیں، بدر اور احد۔ احد میں تو شکست ہوئی مسلمانوں کو۔ اب شروع میں جو ہے صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا اس کو سمجھنا، ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ جب حکم ہوا تو ریلکٹنس تھی، وہ پھر ریلکٹنس دور بھی ہوئی، لیکن اب وہ سب کچھ جو ہے کچھ ٹھوکریں کھا کے، کچھ آگے پیچھے سمجھ کے، قرآن نے جو ہے تربیت کی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اب وہ کلیئر کٹ اس بات کو سمجھتے تھے، یعنی ان کا مائنڈ بالکل کلیئر تھا کہ ایسنس کیا ہے اس لائف کا، ہمیں آزمایا جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے ان کو آزما لیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، کہ یہی تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور بالکل سچا وعدہ کیا تھا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور اس کیفیت میں ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور ان کی تسلیم و رضا میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، جب یہ صحابہ نے کہا تو اللہ اتنے خوش ہیں، یہاں پر اتنے خوش ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے خوشی اللہ تعالیٰ کی نا تبک رہی ہے یہاں پر اس آیت کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر وہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ ہے میرے وہ لوگ، دیکھو پوری انسانیت کو رہتی دنیا تک جو لوگ آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو، یہ ہیں میرے وہ اسپیشل لوگ جو سمجھ گئے ایسنس کیا ہے، مار کا حق و باطل کے اندر کھڑا رہنے کا جو راز ہے، یہ آج جان گئے۔ کمال ہے، یعنی صحابہ کرام نے کمال کر دکھایا، اور ڈٹ کے جو ہے دکھایا، اور کہا کہ بالکل سچے وعدے کیے تھے، وما زادهم الا ایمانا و تسلیما۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ہم میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈٹ کے رہے۔ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ تو اپنا وعدہ نبھا چکے، شہید بھی ہو گئے، کچھ انتظار میں ہیں کب موقع ملے اور کب جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے ہر قسم کا پھر انعام دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، انہوں نے عہد کو بھی پورا کر دکھایا جو ان کا عہد تھا۔ تو یہ ہے جی کلائمیکس ہے، صحابہ کرام کی شان اس میں واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے ہم جیسے، ان کو بھی یہی بات سمجھائی گئی تھی، لیکن کچھ ٹائم لگا، لیکن سمجھ گئے، اور اتنی زبردست طریقے سے سمجھے کہ اس کروشل ٹائم کے اوپر جب کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے، بنیادیں ہلا دی گئی تھیں، یہ ثابت قدم رہے، اور ڈٹ کر جو ہے انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس پہ شکر ادا کیا کہ ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک آزمایا۔ یہ ہے اصل ایسنس دین کا۔ یہ اس بات کو ثابت بھی کر دیتا ہے کہ دین کی یہی انڈرسٹینڈنگ درست ہے، کیونکہ یہی صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے۔ اس کے علاوہ دین کی کوئی اور انڈرسٹینڈنگ کو پیش کرتا ہے وہ باطل ہے، اسی کو بنیاد نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلائمیکس ہے، اس پہ ہم آج ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔
شروع میں جو ہے ایک تبنیت کی رسم کے حوالے سے بات آئی ہے سورہ احزاب میں، کیونکہ یہ 5 ہجری میں واقع پیش آیا تھا، اور اسی دوران جو ہے اللہ نے حکم دیا تھا آپ کو کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کو جو ہے مطلب اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے زینب بنت جہش، ان سے آپ نکاح کریں، کیونکہ وہ طلاق انہوں نے دے دی تھی زید بن حارثہ نے۔ زید بن حارثہ رسول اللہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اسے واقعی بیٹا مانا جاتا تھا۔ تو اس کو اس روایت کو ختم کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اب اپنی یہ جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کی جو طلاق یافتہ یعنی جو عورت ہے زینب بنت جاش، ان سے اب نکاح کریں۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رشتہ کروایا تھا زینب بنت جاش کا زید بن حارثہ کے ساتھ، لیکن وہ بن نہیں سکی ان کی آپس میں، تو خیر اب طلاق ہوئی تو اللہ نے کہا کہ آپ نکاح کریں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ریلیکٹنٹ تھے، شروع میں وہی بحث ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے نہ ڈریں، آپ اللہ سے ڈریں اور آپ کر گزریں جو حکم ہے۔ یہ جو منہ بولا بیٹا ہے یہ کوئی سگا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک خدشہ تھا کہ بہت بڑا پروپیگنڈا کریں گے کافر اور منافق، اور انہوں نے کیا بھی کہ دیکھیں جی یہ تو اپنی بہو کے اوپر عاشق ہو گیا معاذ اللہ، اور اس کے بعد اس سے شادی بھی رچا لی، اس طرح کی باتیں معاذ اللہ انہوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں یہاں بتا دیا کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، جس کو تم اپنا منہ بولا بیٹا بناتے ہو، وہ ہرگز منہ بولا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بھائی ہے دین میں، بس ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو سیٹل کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے یہ پھر واقعہ شروع ہوتا ہے غزوہ احزاب کے والے سے۔ یہ منافقین کو قتل تو نہیں کیا گیا، منافقین جو ہے ان کو ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے جہاد کریں اور بغل و ذرائہم، ان کے اوپر سخت ہو جائیں۔ جہاد سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو ہے ان سے ہوشیار رہیں، ان کی چالوں کو جو ہے کاؤنٹر کریں، اس طریقے سے کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایکسپوز جب ہو گئے تھے تو پھر ان کو سزائیں دی، یعنی بعض ایسے منافقین کو سزائیں ضرور ملی جنہوں نے پھر بلاسفیمی کی، تو وہ تو ایک بلاسفیمی کی سزا تھی جو ان کو ملی، لیکن جو ہے عام ان کو ایکسپوز کر دیا گیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک جو ہے ان کو موقع یہی دیا کہ وہ توبہ کریں۔ سر یہ غزوہ احد کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا کہ مطلب اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی یا مطلب برابری ہوئی تھی؟ یہ شکست ہوئی تھی نا مسلمانوں کو، تو کافی بڑا جو ہے زخم لگا تھا، 70 مسلمانوں کے بڑے کبار صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ڈیتھ کاؤنٹ بھی زیادہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اوورال جو ہے وہ بھی نقصان ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، اور مطلب چیزیں بھی تھیں۔ تو غزوہ احد تو ایک طرح سے شکست تھی مسلمانوں کی، بالکل واضح شکست تھی۔ کہ سر وہ جو آیت نمبر آپ نے بتائی تھی جس میں بتایا کہ خوشی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کیا، تو اس کا نمبر بتا دیں۔ ہاں جی، اس کا نمبر جو ہے تو یہ آ جائے گا جی آیت نمبر 23، ٹھیک ہے نا، 23 سے آن ورڈ جو ہے 23 24 ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے کسی اچھے قاری کی آواز میں اس مقام کو، تو قاری محمد لوہیدن نے کمال کر دیا یہاں پر، وہ اس پورے کو جیسے اس کو سمجھنا چاہیے اس مقام کو ویسے سمجھیں، اور پھر جس انداز سے انہوں نے یہ پڑھا ہے بس کمال ہے، مطلب جب بھی کبھی ذرا موڈ آگے پیچھے خراب ہو تو بس یہ ہم سن لیں تو انسان بڑا فریش ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو انڈورس کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے حق ادا کر دیا یعنی اس پہ کھڑے ہونے کا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے مقام بہت سے اعتبارات سے جو ہے نا یہ زبردست مقام ہے۔ باقی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر بھی کیا ہے، انشاءاللہ وہ پھر کل دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی اور سوال ہو تو
پوچھ لیجیے۔ سر اوہد میں مسلمان واپس پلٹے تھے، مطلب بھاگ جانے کا تو نہیں نا ہوتا کہ مطلب بھاگ جانا تو گناہ ہوتا ہے میدان جنگ سے، تو وہ ہاں نہیں، پھر وہ بھاگے تو نہیں تھے، وہ تو ادھر ہی پتہ جنگ جب مطلب یہ تھا کہ اس وقت تو مسلمان بہت کم رہ گئے تھے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ تو وہاں سے کئی لوگ تو بھاگے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ بچا کے، کچھ تھوڑے بہت جو مسلمان آپ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ، وہ آپ کو بچا کے لے کے آگے تھے احد کی طرف، پھر وہاں سے جو ہے اس ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سیٹل ہو گئی تھی جنگ، کہ مشرکین بھی واپس چلے گئے اور یہ بھی جو ہے واپس آ گئے مدینے، تو اس طریقے سے ہوا تھا۔ لیکن ان کو پھر بعد میں احساس ہوا اگلے دن کہ یہ ہم نے اتنا اچھا موقع کیوں ضائع کر دیا اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں پتہ نہیں پردہ ڈال دیا تھا، تو اگلے دن انہوں نے پلان کیا، لیکن یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی ہوشیار تھے، آپ نے بھی کال دی صحابہ کو، تو تقریباً 350 کے قریب جو ہے صحابہ تیار ہوئے، اور آپ ان کو لے کے جو ہے کنفرنٹ کرتے ہیں اس کو، جو اگلے دن آ رہی تھی فوج حمراء الاسد کے مقام پر، بیچ میں کہیں پہ کنفرنٹ کرتے ہیں، اور ادھر پھر جو ہے ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ نہیں ابھی موقع نہیں ہے کہ ہم مزید اٹیک کریں، بس اسی ون پہ اتفاق کیا جائے، تو اس طرح سے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ کوئی اور کوشچن تو؟ بخاری کا نام دوبارہ بتا دیں۔ قاری محمد لوہیدن، کہ میں ان کا یہ مقام شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ذرا سنیں، بلکہ آپ شروع سے سورہ احزاب کو سنیں، اس مقام کو اپنے ذہن میں رکھیں، ٹرانسلیشن کھول لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ جی بالکل، بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا انہوں نے، بہت اہم یہ بہت سے اعتبارات سے یہ بڑا اہم واقعہ ہے، بہت زبردست غزوہ ہے، ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں، میں وہ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ، گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔